बिन साद से मरवी है, वो सहाबी जिनका मदीना में सबसे आखिर में इंतकाल हुआ, उन्होंने कहा कि एक दिन मैंने आका से कमी रिस्क की शिकायत की। आपने फरमाया जब घर में जा सलाम कर और कुल हुवल्लाह पढ़। उसने ऐसा ही किया। उसके ऊपर अल्लाह ने इतनी कसरत से फरागी की, उसका फैज उसके पड़ोसियों तक पहुंचा और इतना पहुंचा कि पड़ोसियों को भी अल्लाह ने रिस्क वसी अता कर दिया। एक दफा सलाम और एक दफा कुल हुवल्लाह, बस। मैं कई बार बताता हूं, बार बार बताता हूं, इसलिए सबक पक्का भी हो जाए, याद भी हो जाए। घर में तमंगरी आ जाती है, घर में मालदारी आ जाती है, उस घर से जिन्नात खत्म हो जाते हैं। और उस एक बात और बताऊं, एक और मुशाहिदा हुआ है मेरे पास, अनोखा मुशाहिदा। ना मैंने कहीं पढ़ा था, ना सुना था, ना आजमाया था। मेरे लफ्ज गौर से सुन, ना पढ़ा था, ना सुना था, ना आजमाया था। मुझे लोग आके सिखा जाते हैं, मैं तालिब इल्म हूं हर पल का। मुझे एक नहीं कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इस अमल की वजह से हमारी बेऔलादियों के मसाइल खत्म हो गए और जादू जिन्नात के मसाइल खत्म हो गए। ये दो चीजें मेरे मुशाहिदे में, क्योंकि साल से अमल बता रहा हूं। कोई आपका हाफजा याद देता है कि मैं घर जाते हुए सूरत सलाम और सूरत कुल हुवल्लाह का अमल कितने अरसे से बता रहा हूँगा? कोई अंदाजा है आपका हाफजा? कोई किसी का हाफजा बताए उसने इतने अमल से अमल शुरू किया, कोई अंदाजा है? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल? जी 7 साल। आपका ये अंदाजा है कि आपने 7 साल, कैसे यकीन है 7 साल? कोई दलील? खुद अमल कर रहा हूं इसलिए 7 साल से कहते हैं कि आपको फायदा हुआ। जरा बताएं। पहले 5 लोग थे, अब 8 लोग हैं, एक तो ये इजाफा हुआ। और हलाल रिस्क मिल रहा है? कहते वसी में 2 दफा लफ्ज का इन्होंने, वसी में एहतियात से 2 दफा लफ्ज का। 7 साल। और किसी का कोई मुशाहिदा, याददाश्त? कितने साल से बता रहा हूँगा? जी 2 साल से आपका अमल है। जी 5 साल से आपका अमल है। 10 साल से आपका अमल है। हाँ 5 साल, चलो 5 साल लगा लें, ठीक है। 5 साल से बता रहा हूं मैं। बात चीजें ऐसी हैं, दानिस्ता मुस्तकिल बताता हूं, मुसलसल बताता हूं, बार बार बताता हूं। बात चीजें ऐसी होती हैं और दानिस्ता बताता हूं, बात चीजें ऐसी हैं, दानिस्ता बताता हूं। ये मैं इसलिए बताता हूं, याददाश्त रहे। याद दहानी जिंदगी की जरूरत है। ज़क्र फ़इन्न ज़िक्र तनफ़अल मुमिनीन। आपस का मुज़ाकरा, आपस की याद दहानी मोमिनों को नफा दे। मेरा अल्लाह कहता है नफा दे, हम कहें नफा ना हो ही नहीं सकता। मेरा अल्लाह कहता है कुरान में नफा होगा, आपस में याद दहानी, हम कहते हैं नफा नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? तो मैं याद दहानी के तौर पे अर्ज करता हूं कि ये 2 चीजें मेरे मुशाहिदे में मुसलसल आ रही हैं। 5 साल से, बल्कि इससे ज्यादा अरसे से बता रहा हूं, मुसलसल आ रही हैं 2 चीजें। रिस्क की फरावानी तो आ ही रही है, लेकिन 2 चीजें और आ रही हैं। क्या कहा मैंने? एक औलाद के मामलात और दूसरा जादू जिन्नात के मामलात। औलाद की परेशानियां, मुश्किलात, मसाइल, और जादू जिन्नात के मसाइल, मुश्किलात, परेशानी। ये 2 चीजें मुसलसल मेरे मुशाहिदे में आ रही हैं। क्यों? फिर दलील भी समझ आती है, जरा गौर से सुनो। ये सूरत इखलास की बरकत आज जो आप बैठ के पढ़ेंगे, ये बात याद रखिएगा, ये बात समझ भी आती है। कैसे समझ आती है? कि हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान है, जरा गौर से सुनिएगा, कान लगा के मेरी बात को। मेरे आका का फरमान है, जब बंदा सलाम करता है तो घर में जो जिन्नात होते हैं वो कहते हैं निकलो इस घर से, न सोना न खाना। रिवायत में 2 अल्फाज आए हैं, मफहूम है, न सोना न खाना। जिस ये बताएं, कुत्ता कीचड़ गंदगी में, अक्सर देखा ना, गंदी नालियों में कुत्ता गर्मियों में पानी में बैठा होता है। आपने कहीं तजर्बा देखा हो, गंदे जौहड़ में, गंदे पानी में, गंदी नाली में कुत्ता ना अक्सर ये पानी में, ठंडे पानी में बैठा होता है, हाँप रहा होता है कि उसको ठंडक। वही कीचड़ गंदगी भरा कुत्ता आपके घर में चले फिरे,
کبھی بستر میں، کبھی کھانے میں، کبھی کچن میں، کبھی کہاں کہاں کہاں، تو کتنی خباثت، غلاظت، نجاست اور بدبو ہوگی؟ کوئی گمان کر سکتا ہے؟ ہاں جی، کر سکتا ہے؟ بس نظر نہیں آتا وہی کتا پر آتا ہے۔ میں نے کیا لفظ کہا؟ نظر نہیں آتا وہی کتا پر، بولیں تو صحیح، آتا ہے۔ نظر نہیں آتا وہی کتا پر آتا ہے۔ کیوں؟ میرے حبیب نے وعدہ فرما دیا کہ اس گھر میں شیاطین ہوتے ہیں، بیت الخلاء میں شیاطین ہیں، پر نظر نہیں آتے پر ہوتے ہیں۔ میرے حضور نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی۔ ایک میری تیری نگاہ ہے، ایک نگاہ نبوت ہے۔ نبی سچا، اس کی نگاہ سچی، نبی سچا، اس کا فرمان سچا، نبی سچا، اس کا وعدہ سچا، خاتم النبیین سچے، ان کی کائنات کا نظام فرما دیا سچ ہے، سچ ہے، حق ہے۔ نگاہ نبوت سے دیکھی ہوئی چیزیں ہیں کہ یہ شیاطین ہیں جو ہماری آپس میں زندگی میں بربادیاں پیدا کرتے ہیں۔ جب بیت الخلاء کی دعا پڑھتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ نگاہ نبوت نے دیکھا ہے کہ سلام کرتے ہیں گھر میں، کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی چھوٹا یا بڑا ہے، سلام کرتے ہیں۔ یہ نگاہ نبوت نے دیکھا ہے کہ اس گھر سے شیاطین، وہ گندی نالی کا کتا، وہ گندا ریچھ، وہ بندر، وہ خبیث خنزیر، وہ گھر سے نکل جاتا ہے۔ بس میری نگاہ نبوت، مجھے اعتماد ہے، آپ کو ہے؟ بس اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اسی کا نام ہے لا الہ الا اللہ، اسی کا نام۔ نبوت کے وعدوں پہ یقین ہے، نبوت کے وعدوں پہ یقین ہے، اسی کا نام ہے۔ نبوت کے وعدوں میں یقین ہے، اسی کا نام ہے۔ انہوں نے فرما دیا سلام کر، قل هو اللہ پڑھ، بس تیرے گھر سے جادو جنات نکل گئے۔ یعنی وہ جنات، خبیث جن کے ذریعے سے جادو جنات آتا ہے، وہ جب نکل جائیں گے نہ رہے گی بانس، نہ بجے گی بنسری، نہ رہے گی کچھ، سارا وجود ہی ختم کر دیا، وجود ہی ختم کر دیا۔ اچھا، پھر فقر کا وجود ختم ہو جاتا ہے، فاقوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے، تنگ دستیوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے، بے روزگاری کا وجود ختم ہو جاتا ہے، مہنگائی کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا کچھ ہو، اللہ پاک اس کو کھلائے گا اور پلائے گا، اللہ اس کو دے گا، اللہ اس کو غیب کے خزانوں سے عطا کرے گا۔ پھر دنیا ساری کی ساری مایوس ہو جائے، میرا رب غیب کے خزانے سے عطا فرما کے دکھائے گا اور کر کے دکھائے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ ہاں، ایک چیز ذہن نشین رکھیے گا، افطار کی گھڑیاں آ رہی ہیں، وہاں ایک چیز میں ہر سال بتاتا ہوں، اور اس کو پانے والے تو بہت زیادہ بیٹھے ہوں گے۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، افطار میں 11 دفعہ پڑھ جو مانگ ملے۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر۔ ملتا کس نے پایا؟ ملتا ہے واقعی؟ ہاتھ ہیں، اس سے زیادہ ہیں کچھ۔ 11 بار یہ آیت پڑھ اور جو مانگ، دولت، رزق، عزت، بیٹے، صحت، خوشیاں، خوشحالیاں، خیریں، تونگریاں، راحتیں، برکتیں، عزتیں، شان و شوکتیں، کلمہ، دیدار مصطفیٰ، آخری وقت میں کلمہ نصیب ہونا، اور آنکھوں کی دنیا، دل کی دنیا، روح کی دنیا، من کی دنیا، جذبوں کی دنیا، سوچوں کی دنیا، سوچ کی دنیا، وجدان کی دنیا، اوہ فقیری، ولایت، کتب، ابدال، غوث، کلندر، نقیب، نجیب، ابرار، دوستی، عشق مصطفیٰ، محمد، آل محمد کی محبتیں، الفتیں، چاہتیں، مودتیں، مروتیں، مانگ دنیا آخرت، جو مانگ اس کے خزانے سے اس آیت کی برکت سے سدا ملا ہے، ہمیشہ ملتا ہے۔ وہ تو خاص قبولیت کی گھڑی ہے، تو اس وقت مانگ ہی ملتا ہے، جس پل چاہا
یہ آیت پڑھ اور اللہ سے عرض کر کے مولا یہ عطا کر دے. اللہ دیتا ہے. رزق مانگ، دولت مانگ، صحت مانگ، کھانے مانگ، عزت مانگ، عافیت مانگ، ملتا ہے. اس آیت کو یاد کر لیں. اس آیت کے اندر انوکھا قبولیت کا راز ہے. کیا خیال ہے؟ ملتا نہیں؟ عجب ملتا. ہر پل میں رمضان تو پھر تو رمضان ہے. یہ آیت تو اس رات کے جس حصے میں، دن کے جس لمحے میں پڑھ اور پڑھ کے اللہ کے حوالے کر دے اس کو ملتا ہے. وہ تیری کیفیت پہ ہے. تیرا جذبہ اگر وجدان کا ہے تجھے جلدی ملے گا. تیرے جذبے میں ٹھنڈک ہے، دیر سے ملے گا. وہ تو تیری کیفیت پہ ہے. وہ تو تیرے اندر کے وجدان اور ساز اور سوز پہ، درد پہ ہے اور کڑھن پہ ہے. ملتا ہے. افطار کے لمحے، افطار کی گھڑیوں میں یہ ابھی سے آیت یاد کر لیں. اور جن کو یہ آیت یاد نہیں ہے میری منت ہے یاد کر لیں. چھوٹی سی آیت ہے، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114، پارہ نمبر 7، سورۃ مائدہ آیت نمبر 114. کمال ہے. افطار کا لمحہ، افطار کی گھڑی. اور اگر آپ مریض ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی مریض ہے اور کوئی لاچار ہے اور کوئی ایسا پردیسی ہے کہ جس کی پردیسی ہونے میں واقعی وہ پردیسی ہے تو پھر وہ ایک اور کام کر لے. وہ اس آیت کو پھر بھی نہ چھوڑے اور کہے مولا میں پردیسی مسافر ہوں، میری مجبوری ہے. تو واقعی میری مجبوری سچی ہے. خود مجبوری نہ بنا لے، میری مجبوری سچی ہے. اے اللہ میں اس آیت کو پڑھ رہا، جو قبولیت روزے داروں کو دے وہ مجھے بھی دے. جو محبوبیت روزے داروں کی قبولیت میں ہے وہ مجھے بھی عطا فرما. دیتا ہے، کریم ہے، دیتا ہے، عطا کرتا ہے. شفقتوں کے، راحتوں کے، رحمتوں کے، محبوبیت اور قبولیت کے دروازے کھولتا ہے. 11 بار اس آیت کو سحری کے وقت کیوں پڑھیں؟ تہجد کا وقت ہے، خاص قبولیت کا وقت ہے. بڑے بڑے کوئی آہو فغاں، کوئی راز و نیاز کر رہا. اور افطاری کے وقت کیوں پڑھیں؟ اس وقت روزے دار کی مزدوری کے ملنے کا وقت ہے. یہ آیت یاد کریں. اس آیت کے اندر بڑی طاقت ہے، اس آیت کے اندر بڑی تاثیر ہے. تو بات چل رہی تھی، اس آیت کو یاد کریں گے. کون سی آیت؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. مولا مائدہ، دسترخوان بھیج آسمان سے. اچھا میں اس دن بیٹھا یہ آیت پڑھ رہا تھا اپنی کسی مقصد کے لیے، کو اللہ سے میں نے لینا تھا. اچانک پڑھتے پڑھتے میں چپ ہو گیا. میں نے کہا تو یہ مانگ رہا، اللہ دسترخوان دیتا ہے اور دسترخوان میں تو ایک چیز ہوتی نہیں. دسترخوان سے مراد کیا ہے؟ بھئی ہمارے ہاں جو دسترخوان ہے اور جو آقا کملی والے کا دسترخوان بھی ہوتا تھا تو اس میں بھی پانی، روٹی، جاؤ وغیرہ ایک چیز پھر بھی نہیں ہوتی تھی. اور یہ تو ہمارا دسترخوان، ہم جو آج کل دسترخوان، میرے رب کا دسترخوان کیا ہوگا ذرا بتاؤ تو صحیح. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. مولا دسترخوان دے، رزق روحانی اور رزق جسمانی. ہاں دسترخوان مانگا کرے رزق روحانی کا. رزق روحانی تسبیحاں، نماز، ذکر، تلاوت، تقوی، نظروں کی پاکیزگی، جذبوں کی پاکیزگی، تنہائیوں کی پاکیزگی. دل میں کسی کے لیے اچھا گمان، دل میں کسی کے لیے اچھا خیال، دل میں کسی کے لیے بدگمانی آتی ہے تو ختم کر. کیا پتا تو اس کو مجرم سمجھتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہو، وہ اللہ کا ولی ہو، تو پتہ نہیں ان کو کس حال میں سمجھے. رزق روحانی مانگا کریں اللہ سے، رزق روحانی مانگا کریں. دسترخوان مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا. تیری عید ہو جائے گی. واہ مولا عیدیں کروا دے. یہ آیت واقعتاً دسترخوان اترواتی ہے، دولت کے، رزق کے، برکت کے، صحت کے،
راحت کے، رحمت کے، عفو کے، عافیت کے، روحانی دسترخوان، جسمانی دسترخوان، جو نعمتوں کے دسترخوان، اور عیدیں کرواتی ہے یہ آیت۔ یقین کی دنیا چاہیے، یقین سے کر کے دیکھ، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، تو کہتا ہے پتہ نہیں میں پڑھوں گا، وہ تو وہ تھے ولی تھے، ٹھیک ہے ولایت کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وحی کی تاثیر قیامت تک رہے گی۔ وحی کے پیچھے میرے کملی والی کے زبان اطہر، دل مبارک اور جبریل اور رب کی تاثیر شامل ہے۔ وحی کی تاثیر ہے، قرآن وحی ہے، فرمان مصطفیٰ وحی ہے، اور بندہ ڈرتا ہے پتہ نہیں میں پڑھوں گا ملے گا ہی نہیں ملے گا، نہیں، تو یقین کامل، یقین کامل، یقین کامل، غافل کہ مغلوب گمان تو ہے، گمان کر بس پھر ہو گیا، میرے دل نے اللہ ہو کیتا، میں رکھ توکل دھو کیتا۔ مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، اس کا ذرا آیت کا نا ترجمہ تھوڑا سا اٹھا کے پڑھ لیں، ابھی آپ کے پاس موبائل ہو نا، دعا کے بعد اس کے ترجمے کو گھومیں۔ مائدہ سورت 7واں پارہ آیت نمبر 114، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ذرا غور سے دیکھیں، اس کے اندر تو کائنات ہے، اس کے اندر تو پیکج ہی پیکج پڑے ہیں سارے، تو اس آیت کو یاد کرنا چاہیے، ہیں؟ یقین ہے، ایک جوان مجھ سے ایک عجیب بات کہہ گیا، شوخ نوجوان کو نصیحت میں کیا کروں، بڑا عجیب بات کہہ گیا، مجھ سے کہنے لگا میں نے اللہ سے دل کی دنیا مانگی اور پڑھی اس آیت کو کہ مولا سنا ہے تیرے کوئی ولی تھے جن کی دل کی دنیا آباد تھی، اجڑے دل کو آباد کر گھن عمل اج وقت ہے، اے تیرا نازک بدن تھی سی زمین اندر دفن، پوشاک ہوتی سیدھا تیرا کفن، کر گھن عمل وقت ہے۔ کوئی دل کی دنیا پانے والے بڑے ولی سنے، کتابوں میں تذکرے پڑھے، کچھ دیکھے بھی صحیح، مولا میں تجھ سے ایک مانگتا ہوں، الہی کوئی تجھ سے کیا، الہی کوئی تجھ سے کیا، کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، واہ واہ سبحان اللہ، الہی کو تجھ سے کیا، کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں۔ کہنے لگا میں نے دن رات پڑھی آیت،